मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, दिन और रात के अदलने बदलने में, कभी दिन आ रहा है फिर रात, फिर दिन फिर रात, और लाखों साल हो गए, कैसा खूबसूरत निज़ाम है। लआयातिन, एक नहीं हजारों लाखों निशानियां हैं, लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए एक भी निशानी नहीं, और अक्लमंदों और गौर व फिक्र करने वालों के लिए लआयातिन, करोड़ों निशानियां हैं। कहते हैं मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कह रहे ये खुदा ने मुझे दिखाई है कि तू एक निशानी मांगता है, इस कायनात में गौर करेगा करोड़ों निशानियां नजर आएंगी जो तुझे पुकार पुकार के कह रही हैं ये कायनात खुद बनी नहीं है, किसी ने इसको बनाया है। बनाने वाले ने आगे फिर इस आयत में अल्लाह ने सारे सवालात, इस रुकू में सारे सवालात के जवाब दिए। इसमें तो अल्लाह ने बता दिया ये खुद नहीं बन सकती। देखो यहां चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती। न्यूटन कहता था ना, कोई चीज अगर साकिन है हमेशा साकिन रहेगी जब तक उसको मूव करने वाला कोई ना हो, और जो चल रही है हमेशा चलती रहेगी जब तक रोकने वाली पावर ना हो। तो बताओ जो कायनात जिसकी एक एक चीज चेंजर के बगैर चेंज ना हो सकती हो, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएट कैसे हो सकती है? वो नहीं आ रही समझ में? डंडा लेके ना, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, बस दावे हैं हमारे। मैं सोचता हूं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना परेशान होते होंगे। आपकी दावत तो बहुत जानदार थी ना, लेकिन फिर वही बेहुदा सवालात होते थे, तो कितना परेशान होते होंगे। चेंजर के बगैर चेंज नहीं आ सकता, इसमें एक कंडीशन के बगैर दूसरी कंडीशन में नहीं जा सकती ये कायनात, तो पैदा कैसे खुद बखुद हो गई? ये कैसे हो सकता है भाई? लोग सवाल करते हैं वो बोसीदा सवाल पुराना कि फिर खुदा को किसने बनाया? भाई खुदा को हमने देखा नहीं है, हमने इस कायनात को देखा है। ये कायनात चेंजर के बगैर चेंज नहीं हो सकती। आपका अपना बाप न्यूटन कहता था ये, सही है ना? हम थोड़ी मौलवी थोड़ी कह रहे हैं। उसने मुशाहिदा किया, हमने मुशाहिदा किया, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएट भी नहीं हो सकती। खुदा तो क्रिएटर है, उसके बारे में थोड़ी हम कह सकते हैं कि चेंजर के बगैर चेंज नहीं हो सकता, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएट कैसे हो गया? वो तो अकल से बालातर है। आप इस कायनात को हमेशा से मान रहे हो, ये हमाकत कर रहे हो। खुदा को हमेशा से मानने को आप बेवकूफी समझ रहे हो। तभी मैं कहता हूं ये ऐसे है जैसे बारिश से भागा इस पानी से बचने के लिए और खड़ा हो गया परनाले के नीचे आके। अब परनाले के नीचे खड़ा हुआ है ना, पानी धड़ाधड़ गिर रहा है। परनाले समझते हैं? किसी ने कहा यहां क्यों खड़ा? कह रहे बारिश हो रही है यार। तो यहां क्या हो रहा है? तो यही एथियस्ट पागल एतराज करते हैं कि अगर कोई खुदा है तो उसको किसने बनाया? तुम अगर खुदा का इंकार करोगे इस बेस पर कि वो हमेशा से कैसे है, तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा ये कायनात क्या है? हमेशा से। ये ज्यादा बड़ा एतराज है। और तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं कि ना ये हमेशा से है ना खुदा हमेशा से है, तो फिर क्या है? तो इसलिए खुदा के बारे में थोड़ी बात होगी। जब कोई काम हुआ है इस दुनिया में तो कोई करने वाला, कोई ऐसी जात इब्तदा में है जो कुछ करने में किसी सबब की मोहताज नहीं है। उसके पास कलमे कुन की ताकत है, पहली दफा उसने बना दिया। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है, एक सेकंड में इतना बड़ा धमाका हुआ, और इसके बारे में माहिरीन आप पढ़ो। ये हमारे जामिअतुर रशीद में मुफ्ती हुसैन खलील खेल साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ा खानदानी काम किए एथियज्म के खिलाफ। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को पूरा पढ़ के ना पूरा डिफाइन किया है। ये जो साइंसदान कहते हैं ना धमाका हुआ, ये करोड़वें हिस्से में भी ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये अगर करोड़वां हिस्सा भी इसका डिसबैलेंस हो जाता तो ये कुछ वजूद में नहीं आता। समझ में आ रही है बात? नहीं आई समझ में? यानी इतनी कैलकुलेशन थी ना उस धमाके में कि सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी कोई गड़बड़, यानी अगर थोड़े सा इसको मैं आसान देसी जबान में समझाता हूं कि आपने एक धमाका करके चीजों को तोड़ा और एक चीज इधर दीवार पे जाके चिपक गई, एक इधर चिपक गई, एक इधर चिपक गई और एक इधर चिपक गई।
دوبارہ جب آپ یہی دھماکہ کرو گے تو کیا یہی شکل بنے گی؟ نہیں بنے گی نا, کیونکہ اتنی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی ہوگا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی پھر ہو سکتا ہے وہ انڈا چھت پہ جا کے چپک جائے. ہم جب برسات کے موسم میں ایک دوسرے کو گندے انڈے مارتے تھے, ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, جب کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی تو ہمارے کھیل یہ ہوتے تھے کہ گھروں سے دکانوں سے سڑے ہوئے انڈے لے کر بارش میں نہا بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پھوڑ پھوڑ کے بھاگ بھی رہے ہیں, کیونکہ پتہ تھا وہ بھی مارے گا. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو انڈا ہم نے کسی گنجے کے مارا ہو ٹھیک سر پہ بیچ میں جا کے لگاؤ, ایسا اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ کسی کے مارا تو دائیں بائیں سے ہوتا ہوا گیا, وہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کبھی بالکل ٹھیک سر پہ جا کے پھوٹے. کیوں؟ حالانکہ ہم یہ انڈا مر نہیں رہا بلکہ انڈا مارا جا رہا ہے. کوشش ہوتی تھی ناک پہ لگاؤ, لیکن اکثر نشانہ کیا ہو جاتا تھا؟ خطا. حالانکہ یہ انڈا کا جو بھی عمل ہو رہا ہے انڈا مارنے کا اور لگنے کا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, بلکہ انسان ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک کس پہ لگاؤں, میں سر پہ لگاؤں یا ٹھیک ناک پہ لگاؤں, پھر بھی نشانہ کیا ہو رہا ہے؟ مس ہو رہا ہے. تو اب اگر کوئی انڈا مارے اور ہمیشہ ٹھیک یہاں جا کے لگے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب مارنے والا بڑا ٹرینڈ ہے. نشانہ لے رہے ہیں آپ اور سوئی کے ناکے میں سے آپ نے سوئی گزار دی, او بھائی یہ خود نہیں گزری, یہ جو تیر اندازی جس نے کی بہت ٹرینڈ ہے, کروڑوں سال تک وہ یہ تیر اندازی سیکھتا رہا ہے, لاکھوں سال تک. تو یہ کیسی تھیوری ہے کہ ایسا ہوا کہ اگر وہ ذرا سا ڈس بیلنس ہو جاتا تو پھر یہ کچھ وجود میں نہیں, نہ زمین بنتی نہ بارشوں کا نظام وجود میں آتا. یہ سائنسدان کہتے ہیں ایسی زبردست کیلکولیشن تھی کہ زمین ایک خاص مقدار میں سورج کے جا کے رک گئی اور سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا, 23 ڈگری جھک گئی اور اس سے پہاڑ وجود میں آئے, 23 ڈگری جھک گئی جس سے موسم وجود میں آئے, سردی گرمی خزاں بہار, پھر ایک خاص اسٹائل سے گھومنا شروع کیا, 24 گھنٹے کے اندر پورا چکر مکمل ہو رہا ہے, 360 دن. یہ سارا نظام اگر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے نا, تو ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق نہ ہوتی, ایک ایتھیسٹ نے اس کا جواب دیا تو کیا ہوتا, دوسری مخلوق ہوتی. نہیں ہوتی دوسری مخلوق, صحیح ہے نا, کیونکہ سیل جو پیدا ہوا ہے نا, جس کو جو جاندار کی اکائی ہے, وہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, اتنا اس کو ابھی تک پورے طور پہ پڑھا نہیں گیا ہے. جو انسانی زندگی کی بنیاد, کسی بھی حیات کی بنیادی اکائی ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کہاں سے, میں جلدی سے وہ آیت مکمل کروں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, وہ گورا کہتے ہیں میں نے جب آیت کھول کے دیکھی تو اس میں کہا تھا, اللہ نے کہا کہ ایک نشانیاں نہیں ہے, سینکڑوں نشانیاں ہیں. پھر قرآن کیا کہتا ہے ان عقل مندوں کے لیے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, بس ختم کر رہا ہوں میں, کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا نشانیاں تو ان کا خدا کے وجود پر ایمان. پھر وہ کہتے ہیں یار جب اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے تو اس کائنات میں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, وہ خدا ہے جس نے مجھے بنایا, اس کائنات کو بنایا. لہذا اب وہ اپنے ابا کا تذکرہ اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, اپنی گرل فرینڈ کا منگیتر کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, بحریہ ٹاؤن کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, صحیح ہے نا, اپنے بزنس کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, اپنی صحت کا اتنا نہیں کرتے جتنا اللہ کا, کسی چیز کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے جتنا کس کا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کون ہے, اللہ ہے. یہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غور و فکر کرنے کے بعد اب اس کے رزلٹ قرآن اناؤنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ غور کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کھڑے بیٹھے, وعلی جنوبہم, لیٹے, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور کائنات میں ایک دفعہ غور نہیں کرتے, بار بار غور کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے نشانیاں آتی رہتی ہیں. کبھی مرغی کو انڈے پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اس کو کس نے سکھا دیا کہ 21 دن انڈوں پر بیٹھنا ہے اور روزانہ اس کو گھمانا ہے. پھر جب انڈوں سے چوزے نکل رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اس میں تو زردی اور سفیدی تھی, اس میں چونچ کیسے پیدا ہو گئی, اس میں پر کیسے پیدا ہو گئے, اس میں باریک باریک لاکھوں نسیں کیسے پیدا ہو گئیں, اس کا ایک مغز کیسے بن گیا. پھر جب وہ انڈے سے چوزا باہر آتا ہے,
آتے ہی اس کو اپنے دوست اور دشمن کا فرق پتا ہوتا ہے. بلی کو دیکھ کے چیخے گا, اپنی ماں کو دیکھ کے اس کے پروں میں گھسنے کی کوشش کرے گا. ارے اس کو کس نے سکھا دیا کہ یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا دشمن ہے؟ پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دے گا اور مرغی دانا توڑ توڑ کے اس کو دینا شروع کر دے گی. یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان میں مسلسل غور ایک ایک چیز میں. بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہی دودھ کی طرف جا رہا ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کو کس نے سکھایا کہ یہ ماں ہے تمہاری, اس سے تم دودھ پیو؟ تو یہ کیسے ایک ایک چیز, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض, غور کرتے رہتے ہیں. میری ماں کے دل میں کس نے, میں جب پیدا ہوا تو فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کا مطلب پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اب اس کو کیا چاہیے. بچہ ماں کے پیٹ میں اس کے انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے, کیوں؟ وہ انگوٹھے کو سک کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی صلاحیت برقرار رہے. پیدا ہوتے ہی اس میں سک کرنے کی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماں کی چھاتی ملے اور میں دودھ اتارنا شروع کر دوں. خدا نے اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا, لیکن دودھ پینے کا طریقہ ماں کے پیٹ میں اس کو سکھا دیا ہے, کیونکہ اس پر اس کی زندگی موقوف تھی. پھر جوان ہوتا ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. بھئی یہ کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے؟ پھر زمین میں آپ آم کی گٹلی داخل کر رہے ہیں, آم کے درخت پیدا ہو رہے ہیں, درختوں میں پھول لگتے ہیں, پھول سے مکھیاں تتلیاں بیٹھتی ہیں, نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر ایک کچی کیری پیدا ہوتی ہے. آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, ابھی رزلٹ نہیں آیا, آپ حیران ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہی آم جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. یہ کیسا سائیکل ہے بھائی؟ دو گراریوں کو کوئی ایک ساتھ لگا بغیر خود بخود ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں؟ سائیکل کسے کہتے ہیں؟ آپ پیڈل گھماتے ہیں, ایک گراری گھومتی ہے, وہ چین کو گھماتی ہے, چین دوسری گراری کو گھماتی ہے, دوسری گراری پہیے کو گھماتی ہے, پہیا جب زمین پہ ہوتا ہے آپ کو آگے دھکیلتا ہے. یہ پورا ایک سائیکل ہے. اس سے خدا کی قسم کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ سائیکل اللہ نے پودوں کے بیج میں رکھا ہے. اس سائیکل کو آپ کبھی نہیں کہو گے یہ خود بخود بن گئی, یہ گراریاں خود ایڈجسٹ ہو گئی, چین خود لگ گئی. کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ سائیکل خربوزے کے بیج میں ہے. ادھر بیج زمین میں ڈالا, ادھر بیل اگنا شروع, اگتے 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 تھوڑے دن میں پھول نکل کے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا کہ آ جاؤ بھائی ملاپ کرو نر اور مادہ پھولوں کا, ٹھیک ہے نا. تتلیاں کیڑے مکوڑوں کا نہیں پتا ہوتا ہم کیوں جا رہے ہیں, وہ تو پھول کی خوشبو اور اس کی رنگت دیکھ کے جا رہے ہیں. کیڑے مکوڑے بھی جا رہے ہیں, ان کو کیا پتا کہ خدا ہم سے کیا کام لے رہا ہے. ان کے پاؤں اور ٹانگوں سے وہ ذرات چپکتے ہیں, پھر وہ دوسرے پھول پہ جاتے ہیں, دو پھولوں کا ملاپ ہو کے وہ زائگوٹ وغیرہ بننا شروع ہوتا ہے, اور پھر نیچے کچا پھل, اور پھر خربوزہ, اور خربوزے کو کاٹا, اس کے اندر وہ جیسے سینکڑوں بیج جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. خدا کی قسم اتنا پیچیدہ سائیکل, اتنا پیچیدہ چکر اللہ کی قسم خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ, کافر خربوزے کھائے گا, آم کھائے گا, اور خدا کی نشانیاں دیکھے گا, لائف کو انجوائے کرے گا, ایک دفعہ بھی پھوٹے منہ سے سبحان اللہ یا الحمدللہ نہیں کہے گا. مسلمان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے وہ فوراً پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ. کون ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے تم ان جانوروں کی پشت پہ جب بیٹھتے ہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا, تو کہا کرو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان پاورفل طاقتور جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. کرنا ہے وہ انگریز کی میں بتا رہا ہوں, وہ یہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہے بھائی, وہ ساری آیتیں کیا کر رہا ہے؟ گویا اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ایک نشانی مانگ رہے ہے بھائی کہ چھت پھٹ جائے, فرشتہ اتر جائے. یہاں تو سینکڑوں نشانی ہیں, تو ایک نشانی پہ غور کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الذین یذکرون اللہ, پھر تو بار بار اللہ کو یاد کرے گا اور بار بار مزید غور کرے گا, اور پھر کیا کہے گا؟ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ ہے اصل بات جو بلاغت ہے قرآن کی. اس کے بعد تم اس نتیجے پہ پہنچو گے, کہو گے اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا, تو جو اتنی نشانیاں دکھا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. یہ اگر تو نے اس لیے کیا ہوتا ہم خربوزے کھا کے مر کے ختم ہو جائیں, بچے پیدا کریں وہ خربوزے کھائیں اور مر کے ختم ہو جائیں, تو یہ تو کوئی کائنات کا مقصد نہ ہوا. یقیناً کوئی مقصد ہے, کوئی مقصد ہے. تو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, ہمیں اپنی پہچان کروا رہا ہے. اور اپنی پہچان کیوں کروا رہا ہے؟
ظاہر ہے اس لیے کروا رہا ہے تاکہ مجھ سے محبت کرو اور میری مانو, اور اگر مانو گے اور آخرت نہ ہو, ماننے والے کو بدلہ نہ دیا جائے اور نہ ماننے والے کو سزا نہ ملے, تو یہ بھی اس کی علامت ہے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا. لہذا اس پورے تانے بانے ملا کے قرآن کہتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے, اور پھر اس نتیجے پر پہنچ کر کہتے ہیں سبحانکا, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تو اس کائنات کو بلا وجہ نہیں پیدا کرے گا. فقینا عذاب النار, پس تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے جس کا تو بار بار تذکرہ کرتا ہے. اور آخری آیت فقینا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے اللہ ہم عقل کے تانے بانے ملا کر تو ایمان لا رہے ہیں, لیکن صرف اتنا نہیں ہے, ہم نے ایک منادی کو بھی سنا جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ہم تک خبریں پہنچی 1400 سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا جانتا تھا, اس نے یہ صدا لگائی ان آمنو بربکم, کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ. ہم 1400 سال پہلے ہمیں پتہ چلا ایک پیغمبر آئے تھے, یتیم تھے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے, ان کی دعوت صرف ایک تھی کہ اپنے رب کو پہچانو. فآمنا, اے اللہ ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ہم ان کی دعوت پر ایمان لے آئے. تبھی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اذان دیتے ہیں. قرآن میں تو یہ سارے حکام تھوڑی اللہ نے براہ راست تھوڑی بتائے. نبی نے کہا داڑھی رکھو, ہم نے رکھ لی. نبی نے کہا فجر میں 2 فرض پڑھو, ظہر میں 4 فرض پڑھو, مغرب میں 3 پڑھو, عشاء میں 4 پڑھو, پھر وتر پڑھو. یہ سارے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ اے اللہ ہم نے تجھے پہچاننے کے لیے کسی کو تلاش کیا کہ تیرا کوئی سفیر ہے اس دنیا میں, تو ہمیں پتہ چلا 1400 سال پہلے ایک یتیم تھے محمد بن عبداللہ, انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور ہم نے انہیں اس دعوے میں سچا پایا, کیونکہ اگر وہ سفیر نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب تو نے اپنا تعارف کروانے کے لیے, اپنے حکام بتانے کے لیے دنیا میں کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا, تو تجھ تک پہنچے کیسے پھر ہم؟ ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا, ہم کس پر ایمان لائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ربنا وآتنا ما وعدتنا, ہم ایمان لے آئے تو ربنا لا تخزنا یوم آتنا ما وعدتنا, اے اللہ اب ہم اس نبی کو فالو کر رہے ہیں, اب تو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا. تو نے اپنے نبی کی زبان سے ہم سے جو جنت کے وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہم سے پورے کرنا. ہم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں صرف کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ ہماری آخرت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. یہ بے دین لوگ مذاق اڑائیں گے ورنہ کہ دیکھو تم نے نظر کی حفاظت کی, تم شراب سے بچے, تم زنا سے بچے, تم بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے, تم رشتہ داری جوڑتے رہے, تم رمضان کے روزے رکھتے رہے, تم راتوں کو تہجد پڑھتے رہے, ہم تو لائف کو انجوائے کرتے رہے, تو ہمارا اور تمہارا ٹھکانہ کیسا ہو گیا؟ ایک جیسا. اے اللہ اس ذلت سے ہمیں قیامت کے دن بچانا, یہ تانا نہ ملے ہمیں. فرق ہونا چاہیے فرما برداروں میں اور نافرمانوں میں. انک لا تخلف المیعاد, اے اللہ ہمیں پتہ ہے تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ تو ہم ایک تسلی کے لیے یہ جملہ زبان سے نکال رہے ہیں. تو بھائی یہ ہے قرآن کی دعوت. سمجھتے ہو گھوم پھر کے آئے گی یہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ برائی سے بچو. آج اس کے لیے تیار نہیں. وظیفے پڑھوا لو, عمرے ہر سال کرتے, عمرہ کر رہے ہیں اور بہن کی وراثت کے پیسوں سے عمرہ کر رہے ہوں گے. عمرہ کریں, کس نے منع کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ جو حرام کام ہے ان کو چھوڑیں, گناہ سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے. دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہم لوگ, مذاق بنا لی, ایک تفریح کی چیز بنا لی. تو برائی سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو ان راتوں میں اللہ سے گڑ گڑا کے ہدایت مانگے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.